अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीयत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन ग्राम, आज का व्लॉग आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर 2021 से मुतल्लक़ है। आज हम बात करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में जो चीदा चीदा लोगों ने ख़िताब किया और इसके अलावा कुछ तल्ख़ किस्म की बातें हुई हैं। सिर्फ़ हमारा फ़ोकस आज का ये होगा। तो सामीन मोहतरम, ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये आसमा जहांगीर फाउंडेशन, पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर की जानब से ये मुनक़्क़द की गई थी। ये इसके मुंतज़मीन थे और इसमें जो शिरकत की ख़ासकर जनाब चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद साहब, इसके बाद साबिक़ चीफ़ जस्टिस हमारे साकिब निसार साहब, मीडिया पर्सनस बहुत सारे थे चीदा चीदा। इनमें हामिद मीर है, अंबर शमसी है, मनज़्ज़ा है। इसके अलावा सियासतदानों में नवाज शरीफ साहब ने भी ख़िताब किया और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी ख़िताब किया। और इसके अलावा एक ख़ास तकरीर जो अली अहमद कुर्द साहब ने की, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर आगे चल के कुछ दीगर मंदोबीन जो इंटरनेशनल लेवल के थे, या ये कह लें कि बाहर से आए हुए थे, बैरून मुल्क से, उन लोगों ने भी ख़िताब किया। तो गोया ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अली अहमद कुर्द साहब ने क्या कहा। अली अहमद कुर्द साहब जब स्टेज पे आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले तो जुडिशरी का ज़िक्र किया कि हमारी जुडिशरी आज़ाद नहीं है बदकिस्मती से। अगर हमारी जुडिशरी आज़ाद होती तो हमारी ये हालत ना होती कि हम 130 कुल 130 ममालिक की फ़हरिस्त में से इतने नीचे आ चुके हैं कि हम 126वें दर्जे पर हमारी जुडिशरी है। तो ये एक वाज़ेह मिसाल है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारे फ़ैसले जो है अदालतों के वो दबाव का शिकार रहते हैं। हमारे जजेस जो है वो फ़ैसले जो है ना आज़ादी से नहीं करते। इस तरह के उनके कुछ क्वेश्चन थे, कुछ इस तरह के जो पूछे गए थे वो भी थे इसमें शामिल। लेकिन एक ख़ास बात जो थी वो उन्होंने जब ये सदा लगाई कि जनरल एक जनरल, तो इस तरह की जब उन्होंने सदा लगाई तो उस वक्त माहौल काफ़ी हिसास सा हो गया और कुछ नारे भी वहाँ पर लगे। इस तरह लग रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं है बल्कि कोई सियासी अखाड़ा है। तो जब ये कुछ सिचुएशन पेश आई तो एक साहब जो मुंतज़मीन में से वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके अली अहमद कुर्द साहब से कुछ कहा, यही कि आप थोड़ा ख्याल रखें। लेकिन वो नहीं माने इस बात को। तो उन्होंने फिर आके वहीं से कंटिन्यू किया, एक जनरल एक जनरल एक जनरल। तो फिर उन्होंने ये कहा कि एक जनरल जो इस वक्त 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, और जबकि 22 करोड़ आवाम एक जनरल के नीचे है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये वक्त आ गया है कि आँखों में आँखें डालकर बात की जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि अब ये ज़रूरी हो गया है कि उस जनरल को नीचे होना चाहिए और आवाम को ऊपर होना चाहिए। गॉड नोज़ बेटर कि उनका इशारा किस जनरल की तरफ था। बहरहाल ये कुछ उनके अल्फाज थे जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी और दीगर चैनल्स के ज़रिए भी सुन सकते हैं। इसके बाद जब साकिब निसार साहब को स्टेज पे माज़रत के साथ चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद साहब को स्टेज मिला तो आपने तकरीर का आगाज़ जो था वो इतना जोशीला और गुस्से के अंदाज़ में किया कि साफ़ नज़र आता था कि उनका गुस्सा अली अहमद कुर्द साहब की तरफ था। और उन्होंने अली अहमद कुर्द साहब को नाम लेकर भी मुखातब किया। उन्होंने ये भी कहा कि कौन कहता है कि हमारी जुडिशरी आज़ाद नहीं, कौन कहता है कि हम डिक्टेशन लेते हैं, और कौन कहता है कि हमारे फ़ैसले जो है वो दबाव का शिकार हैं। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि जी खुदारा आवाम में इंतशार ना फैलाएं, जुडिशरी के ऊपर एतमाद बहाल रहने दें और इस तरह की बातें आप ना करें। ये उनका मुद्दा था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जजेस इंतहाई तनदेही से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके
ہائی کورٹس کے اور اس سے نیچے جتنے بھی ہمارے لوور کورٹس ہیں، سارے لوگ انتہائی جانفشانی سے اپنا اپنا کام سر انجام دیتے ہیں اور آئین کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ اس طرح کی ان کی تقریر تھی، اور ٹیمپو ان کا جو تھا وہ بہت ہائی تھا۔ اس کے بعد احمد میر صاحب نے آ کے میڈیا سے متعلق کچھ باتیں کی، انہوں نے بھی جو ہے نا کچھ مسنگ پرسن کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں جن میں ابصار عالم صاحب کا بھی ذکر آیا، اس کے بعد مطیع اللہ جان صاحب کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد طور صاحب کا ذکر آیا، انہوں نے اس طرح کی خیر کافی ساری لمبی گفتگو کی۔ اچھا، اس کے بعد ایک تقریر جو لندن سے براہ راست نشر کی گئی نواز شریف صاحب کی، اچھا ویڈیو لنک کے اوپر، اچھا وہ جو تقریر تھی وہ پچھلی جتنی بھی تقریریں نواز شریف صاحب نے کی ہیں ان سب سے زیادہ بڑی مدلل قسم کی اور بڑی معنی خیز قسم کی گفتگو تھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس تقریر میں انہوں نے مکمل ہسٹری پاکستان کی بیان کی، اور اس ہسٹری کے اندر ایک ایک نقطے کے اوپر انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے ڈان لیگ کا بھی ذکر کیا، انہوں نے دیگر مخاصمتیں جو ہوتی رہیں ان کا بھی ذکر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے 74 سالہ تاریخ پاکستان کی اس دن بیان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا، اس میں وہ زیادہ تر تلخ باتیں ہی تھیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکے یا فخر کیا جا سکے۔ فخر والی بات تو وہاں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جہاں کچھ بہتری کے آثار ہوئے ہوں، اور وہ ان کا بھی مدعا مقصد جو تھا وہ عدم اعتماد تھا عدالتوں کے اوپر۔ تو یہ کچھ چند تقریریں میں نے آپ کے سامنے ان کا اقتباس رکھا۔ تو سامعین محترم، ہم اب بات کرتے ہیں کہ یہ سچویشن کیوں پیش آئی، اور یہ ہے کہ کیا اس کانفرنس کو اسی لیول کا ہونا چاہیے تھا یا اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کانفرنس ہے یہ، اور اس کانفرنس کے جو منتظمین تھے انہوں نے بھی یہ ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچا کہ ہم اس طرح کے جب تقاریر اس میں شامل کریں گے یا یہ اس طرح کے لوگ بیچ میں آئیں گے تو کیا یہ ملک پاکستان کی بہتری ہے یا ملک پاکستان کی بدنامی ہے، یا اس کے لیے نیک نامی کا ہم جو ہے وہ کام کر رہے۔ تو سامعین محترم، مجھے یہ لگا کہ یہ اس کانفرنس سے بالخصوص پاکستان کی بدنامی ہی ہوئی ہے، اس میں کوئی اچھا پہلو مجھے نظر نہیں آیا۔ گویا یہ تنقیدی قسم کی تقریر تھی ساری، اور یہ اور بات ہے کہ حقائق کے عین مطابق تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو کچھ ہوتا رہا یہ وہی کچھ پیش ہوا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ایک ایک چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ سب کچھ وہی کچھ تھا جو ماضی میں ہوتا رہا، اور اب ہسٹری کی صورت میں ان صاحبان نے اپنی اپنی تقاریر میں شامل کیا۔ تو سامعین محترم، یہ جو رویے اس وقت بنتے جا رہے ہیں یہ ملک پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ بدنامی کا باعث ہے۔ اچھا، دوسرا رخ جب ہم اس کا دیکھتے ہیں، اس کی کاز تلاش کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہاں تک نوبت آتی ہے؟ یقیناً یہ ایک بڑا اہم قسم کا سوال ہے، اور اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ جب اتنی بھیانک قسم کی ہسٹری ہماری ہو اور بدقسمتی سے یہ سارے معاملات آ رہے ہوں تو پھر تقاریر ایسی ہونی ہی تھی، اس لیے کہ جب انصاف نہ ہو کسی ملک میں تو اس میں پھر لوگ جنگل کا قانون لے کر آتے ہیں۔ تو جنگل کے قانون سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اور کسی کے سر میں ماریں، پھر یہی کچھ ہوتا ہے، پھر اسی طرح کی تقاریر ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، میں ایک مثال لے لیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ دیکھیے ہمارے ملک کے چیف جسٹس جو اللہ کے بعد کسی ملک میں انصاف دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، میں بات کر رہا ہوں جناب ثاقب نثار صاحب کی۔ ان کے اوپر 4 الزامات لگے، اور چاروں الزامات ایسے ہیں کہ آج تک چیف جسٹس سابق جو
ثاقب نثار صاحب ہیں انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کہیں نہیں دی ہے۔ کلیریفیکیشن تو خیر اپنے تئیں دینا کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اسے باضابطہ طور کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ میں پہلی بات کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ جاوید ہاشمی صاحب اس وقت وہ سٹنگ پریزیڈنٹ تھے، تو جس وقت انہوں نے ایک تقریر کی اس میں انہوں نے ایک سازش کا ذکر کیا، اور اس سازش کے اندر جو لوگ تھے ان میں ثاقب نثار صاحب کا نام بھی شامل تھا۔ کیا اس وقت وہ سٹنگ غالباً سٹنگ پی ایم تھے یا ہونے والے سٹنگ چیف جسٹس پاکستان تھے یا ہونے والے تھے، لیکن ان کا نام بھی شامل تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی ہے، یا اس وقت ثاقب نثار صاحب نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ اس کا پیچھا کرتے اور وہ اپنے آپ کو سچ اور صحیح ثابت کرتے تو آج یہ باقی ماندہ الزامات ان کے اوپر نہ لگتے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاناما کیس آیا، پاناما کیس میں 450 لوگ تھے، اور جب انکوائری ہوتی ہے یا جب معاملات عدالت کی طرف جاتے ہیں تو صرف ایک نواز شریف صاحب کو بیچ میں نشانہ بنایا گیا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، میں نشانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب 450 لوگ ہوتے، 450 کے خلاف ہی ایکشن ہوتا تو پھر لفظ نشانہ استعمال نہ ہوتا۔ تو آپ یہ خود دیکھ لیجئے کہ اس وقت پاناما کیس تھا، پھر اس کو جس طریقے سے پرسو کیا گیا اور جتنے بڑے بڑے بنڈل لا کے میڈیا میں رکھے گئے اور ایویڈنس دنیا کو دکھائے گئے، اور جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو اس سے ایک اقامہ نکلتا ہے اور اپنے بیٹے کی فیکٹری سے واجب الاولاد تنخواہ جو ہے اس کو گوشوارے میں شامل نہ کرنا یا نہ دکھانا، یہ ان کا جرم ثابت ہوتا ہے، اور یوں وہ جو ہے نا معطل کر دیے جاتے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ اس کیس کو جنہوں نے سنا یا جس کا انہوں نے فیصلہ کیا، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ کیا ہے۔ پھر ارشد ملک صاحب، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اعترافی ویڈیو جاری کی، وہ گلی گلی کوچے کوچے گھومی، وہ بھی دہائی دیتے رہے جگہ جگہ ہر فورم کے اوپر، لیکن ہوا کیا کہ ارشد ملک صاحب کی وہ ویڈیو جو اعترافی ویڈیو تھی وہ بذات خود ایک اقرار تھا کہ مجھ پہ پریشر ڈالا گیا، مجھے بلیک میل کیا گیا، اور اس طریقے سے مجھ سے یہ فیصلہ لیا گیا۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ خود بخود ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ یہ کمزور قسم کا فیصلہ تھا، ایک تو اس کی ورڈنگ بہت کمزور تھی، اوپر سے جب یہ اعترافی ویڈیو آ گئی تو پھر اس کی حیثیت عوام میں کچھ نہیں رہتی ہے، کیونکہ ایتھیکلی وہ انتہائی کمزور قسم کا کیس بن جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد دیکھیے اس کے پیچھے بھی بات ثاقب نثار صاحب ہی کی آتی ہے۔ وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور ان کا فرض تھا کہ اس معاملے کو یہ دیکھتے، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ پھر آگے چلے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور معاملہ اٹھاتا ہے، رانا شمیم صاحب ایک ایفیڈیوٹ لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ ایفیڈیوٹ، وہ بھی ایک چیف جسٹس ہیں گلگت کورٹ کے، اور وہ ایفیڈیوٹ جمع کرواتے ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ کیجئے کہ اس کے اندر وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ایک ٹیلی فون کال میرے ساتھ وہ تھے گلگت میں کہیں ٹھہرے ہوئے، تو انہوں نے اپنے محتاط جج کو کال کی کہ جی نواز شریف اور مریم نواز جو اس وقت جیل میں تھے، ان دونوں کو 2018 کے الیکشن جو ہونے ہیں اس سے پہلے ان کی ضمانت کے اوپر ان کو رہائی نہ دی جائے۔ تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ 2-4 دن ہوئے، ایک ایک آڈیو وائرل ہو گئی ان کی، اور اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کی جگہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ سزا دیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ایک چیف جسٹس آف پاکستان، جو ہمارا سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کے اوپر اس طرح کے سنگین قسم کے الزامات لگتے ہیں، اور
وہ صاحب کہیں جا کر کسی عدالت میں اپنا کیس وہ دھونے کی کوشش نہیں کرتے، یہ جو کلنک ان کے ماتھے پہ لگی ہوئی ہو اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور جن لوگوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی ان کے خلاف ہی توہین عدالت کا کیس جو ہے نا وہ انہوں نے اس توہین عدالت کے سلسلے میں ان لوگوں نے بلا لیا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے ان کے اوپر لگا دی۔ تو یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اس کا برملا اظہار انصار عباسی صاحب نے بھی کیا جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ویڈیو بار بار میں ویڈیو کہہ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کا ایک دور چلا آ رہا ہے، تو آڈیو جو وائرل ہوئی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ فرنزک اس کا ہو چکا ہے ٹیسٹ جو ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ کچھ سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ سامنے محترم، یہ اگر ایک چیف جسٹس کے اوپر، صرف ایک چیف جسٹس کے اوپر یہ الزامات لگ سکتے ہیں، اور بظاہر جو نظر آ رہا ہے ان کا جو کنڈکٹ تھا سابقہ، جس طریقے سے وہ ریپڈلی ان معاملات میں مداخلت کرتے تھے، تو لگتا یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جب بات آتی ہے تو وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شوکت عزیز صاحب، انہوں نے بھی دیکھا جائے تو جو بیان دیا وہ بھی چیف جسٹس صاحب کا جو ثاقب نثار صاحب ہیں انہی کے اگینسٹ جاتا ہے۔ انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ جی ہم سے میرے چیف جسٹس سے رابطہ کیا گیا، تو اس کی سچویشن کیوں پیش آئی؟ چیف جسٹس صاحب اویلیبل کیوں تھے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ کیا انہی ہی کو سب اپروچ کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ باقی کسی چیف جسٹس کو کیوں کوئی اپروچ نہیں کرتا؟ اس سے پہلے بھی تو چیف جسٹس بہت سارے ہو گزرے ہیں، ان کو کیوں نہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں کسی نے اپروچ کیا؟ تو یہاں ضرور کچھ ہے، اس کی چھان بین ہونی چاہیے۔ یہ قومی ڈیمانڈ ہے، اور اگر ایک چیف جسٹس اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوتا ہے تو پھر انصاف کا معیار یقیناً 130 ممالک میں سے پاکستان کا 126واں ہی بنتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کو اپنے تئیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا رول پلے کرتے رہا کریں، اپنی آواز اٹھاتے رہا کریں، کہ جب تک انصاف نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ جنگل میں رہ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان جنگل کا واسی ہو تو اس وقت اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس کے حقوق کہاں ہوتے ہیں، یا اس کی اپنی کنڈیشن کیا ہوتی ہے یا کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک دعوت فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ سبسکرپشن انتہائی کم ہے، انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ ہے، سبسکرپشن آپ لوگوں کی طرف سے بالکل نہیں آ رہی ہے۔ مانتا ہوں کہ مجھ سے کچھ کمیاں یا آپ یہ کہہ لیں کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں کوئی پروفیشنل جو ہے نا وہ نہیں ہوں، ایک کوشش ہے میری، مدعا میرا صرف یہ ہے کہ میں اپنی آواز آپ تک پہنچاؤں اور ایک اویئرنیس دوں، تاکہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور اپنے حقوق کے لیے لڑے، کوشش کرے کہ باقی ماندہ جو لوگ ہیں آپ کی وجہ سے ان کو حقوق مل سکے۔ ہمارا مدعا مقصد صرف یہی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی سیاسی مقصد ہے، اور نہ ہی ہم سیاسی لوگ ہیں۔ یہ ایک بھلائی کی بات ہوتی ہے، اور حق اور سچ کی بات ہوتی ہے، حق گوئی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔